बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हाल ही में एक बिल पेश हुआ तौहीन सहाबा व अहले बैत का। खैर, अहले बैत का तो तसामुहन यहाँ पर एडजस्ट किया गया है क्योंकि सहाबा को बिलाखिर तहफ़्फ़ुज़ देना था इन्होंने। और अब उस बिल को लेकर पाकिस्तान में बहुत शोर-ओ-गुल मचाया जा रहा है। और जब तशय्युअ की तरफ से आवाज़ उठाई गई तो इनके मुफ्ती कहते हैं देखा अब इनको तकलीफ़ हो रही है, ये सहाबा की तौहीन करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। अब कोई सहाबी की तौहीन करेगा, अब तौहीन से हमें नहीं मालूम तौहीन से इनकी क्या मुराद है। देखें, ये चीज़ तो वाक़ियत रखती है कि आप देखें तशय्युअ के ज़िम्मेदारान अफराद जो मिंबर पर जाते हैं, जो खुतबा मिंबर पर जाते हैं, वो कतअन किसी की तौहीन नहीं करते। भाई, हमें अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में जो हुक्म दिया, इमाम ने फरमाया कि मैं पसंद नहीं करता कि तुम सब्बाबीन में से बन जाओ। मैं इस पर कराहत करता हूँ कि तुम गालियाँ दो, उनको बुरा भला कहो, नहीं बल्कि उनके औसाफ को लोगों के सामने रखो, हक़ाइक़ बयान करो लोगों के लिए। ये हक़ाइक़ बयान करोगे, ये ज़्यादा एक असर रखने वाली चीज़ है। हमें अमीरुल मोमिनीन ने ये हुक्म दिया है, तो कभी भी कोई अमीरुल मोमिनीन का शिया गालम गलोच नहीं करता। ये तो आपने क्या है, फ़कत एक शोशा छोड़ा है कि शिया तो सहाबा की तौहीन करते हैं। भाई, हम कभी भी सहाबा की तौहीन नहीं करते, हम हक़ाइक़ बयान करते हैं। उन हक़ाइक़ को जब बयान करते हैं तो अब नहीं मालूम कि आपके सहाबा उसकी ज़द में आ जाते हैं और किताबें भी आपकी होती हैं, रवायात भी आपकी होती हैं। आज आपकी खिदमत बयान करेंगे। तो हमारे जितने भी ज़िम्मेदारान खुतबा हैं जो मिंबर पर जाते हैं, आप कराची के मिंबर देखें, बड़े बड़े आपके खुद उलमा अहले सुन्नत उन मजालिस में शिरकत करते हैं। कहीं आप हमको नहीं दिखा सकते कि किसी ने सहाबा की तौहीन की हो। लेकिन आपको मसला कहाँ पे है? आपको मसला तौहीन से नहीं है। आपको मालूम है कि तशय्युअ तौहीन नहीं करते। नाज़रीन, इनको मसला इस चीज़ से है कि ये हक़ाइक़ बयान करते हैं। ये हक़ाइक़ बयान करना बड़ा ख़तरनाक है। अगर ये हक़ाइक़ बयान करेंगे तो लोग शिया हो जाएंगे। कैसे शिया होंगे? खुद आप देखें, तारीख़ को उठाकर देखें, तशय्युअ की जानिब से कभी इनके ख़िलाफ़ किताब नहीं लिखी गई। हमेशा हमारे ऊपर किताबें लिखी गई, हमारे किताबों के रद्द में चीज़ें लिखी गई। हम हक्कानियत अहले बैत को साबित करते हैं, हम इमामत को बयान करते हैं, ये आते हैं इमामत को जो है वो आकर रद्द करते हैं। हमारे जितने भी अकायद हैं उनको आकर रद्द करते हैं। क्यों? क्योंकि इस कदर जज़ाबियत पाई जाती है मज़हब अहले बैत में कि लोग इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। और इस चीज़ का एतराफ़ आपके बहुत से उलमा ने किया है। और ये जो जितनी भी किताबें लिखी गई तशय्युअ के ख़िलाफ़, अगर मैं फ़कत तरतीब से ममालिक के एतबार से चलूँ कि इराक़ में कौन सी किताब लिखी गई, कतर में, मिस्र में, लुबनान में, इंडिया में, पाकिस्तान में कितनी किताबें लिखी गई, 2-3 घंटे इस पर गुफ्तगू हो सकती है। एक नमूना आपकी खिदमत बयान करते हैं कि इनको डर किस चीज़ का है। मुलाहिज़ा फरमाएँ, तोहफ़ा इस्ना शरिया किसकी जनाब? शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी, मशहूर ज़माना किताब जो तशय्युअ के ख़िलाफ़ लिखी गई। इसमें हम जब जाते हैं तो यहाँ पर पहले तो इसके मुकदमे में वो ख़ुद जो इसका मुतरजिम है वो बयान करता है कि इस किताब की तसनीफ़ जो है वो क्यों की गई। वो कहते हैं इसलिए कि लोग शिया हो रहे थे, ठीक है, लोग जो हैं वो उन तशय्युअ की तरफ आ रहे थे, तो बस इस किताब को जो है वो तसनीफ़ किया गया। अच्छा जी, इसमें देखें खुद मुसन्निफ़ ने क्या बयान किया है। मुसन्निफ़ इस कहते हैं कि इस किताब की तालीफ़ की गर्ज़, ये बिल्कुल आखिर में, ये थोड़ा सा और मैं जूम कर लूँ यहाँ पे, हाँ, इसके आखिर में मुलाहिज़ा फरमाएं, इस किताब की तालीफ़ में गर्ज़ और ज़रूरत इसलिए महसूस की गई कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं और जिस ज़माने में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसमें इस्ना शरिया का गलबा और शोहरा इतना बढ़ गया है कि बमुश्किल कोई ऐसा घर होगा जिसमें कोई ना कोई ये मज़हब इख्तियार ना कर चुका हो या उससे मुतासर ना हुआ हो। अब देहलवी साहब क्या कह रहे हैं कि भाई शिया बहुत हो रहे हैं लोग, अब तशय्युअ बढ़ रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। किताबें लिखी, इनको डर व खौफ हो गया। अब ये डर व खौफ क्यों? क्योंकि शिया जब किताबें लिखते हैं, शिया जब अमीरुल मोमिनीन की इमामत को साबित करते हैं और मज़ालिम को बयान करते हैं, गासिबीन खिलाफत की जो उनकी हरकतें थीं, जो उनके काम थे, उनको बयान करते हैं, तो एक दफ़ा बंदा सोचता है, वो देखता है कि भाई देखो, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी अपना हक़ लेने गई, पहले खलीफा ने नहीं दिया, वो गज़बनाक हुई और ताख़िर वफ़ात उन्होंने पहले खलीफा से बात नहीं की, लोग शिया हो गए। देखिए, किताबें लिखी गई कि मैं जनाब ज़हरा की फ़ारसी में तर्जुमा हुआ बाज़ किताबों का कि मन बनूर फ़ातिमा हिदायत शुदम, यानी मैं जनाब ज़हरा के नूर से हिदायत पे आ गया कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बज़अतुर रसूल बिलाखिर क्या हुआ कि रसूल की इकलौती बेटी के साथ ये मामला किया गया। लोग शिया हो रहे हैं। देखा, तो अब डर है, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई झूठ का पालिंदा तैयार करना पड़ेगा। और ये किताब तैयार भी की गई जिसका हमारे उलमा ने बारहा जवाब दिया है कि ये किताब जो है, जो देहलवी साहब ने लिखी, कि झूठों का पालिंदा है, ये मजमुआ है जिसमें इस कदर झूठ। हम बारहा अपने हमारे इसी चैनल पे जाएं तो हम मुहद्दिस देहलवी के, आपको शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी के बहुत से झूठ साबित कर चुके हैं। तो इनको डर था और ये इनके यहाँ एक रविश भी रही है। ख़ुद आप
الصواعق المحرقہ، دوسری کتاب یہ بھی تشیع کے خلاف لکھی گئی، ملاحظہ فرمائیں، الصواعق المحرقہ، ابن حجر مکی ہیثمی کی کتاب۔ جب اس میں جاتے ہیں نا تو ملاحظہ فرمائیں، وہ کہتا ہے کئی مدتوں سے مجھ سے یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ اس طرح کی کوئی کتاب لکھی ہو جس کے اندر خلافت صدیقی و فاروقی کے حق ہونے کو بیان کیا گیا ہو، تو میں نے اس میدان میں خادم ہونے کی ایسے جلدی کی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ کتاب فلاں فلاں 950 ہجری میں اس کو مسجد الحرام میں سنانے کے لیے فرمایا گیا، اس لیے کہ یہاں شیعہ، روافض اور اس قسم کے بہت سے لوگ موجود ہیں، یعنی مکہ میں تشیع بہت زیادہ کثرت سے موجود ہیں۔ جناب ابن حجر ہیثمی مکی کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ میں آؤں اور آ کر تشیع کو رد کروں، یہ اہل بدعت ہیں، زندیق ہیں، آ کر جناب اس نے یہ کتاب کی تدریس شروع کر دی وہاں پر، کیوں؟ تاکہ لوگ جو اس قدر شیعہ اور رافضی بن چکے ہیں وہ وہاں سے دور ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور مزید لوگ جو ہیں وہ شیعہ نہ ہوں۔ تو یہ فقط 2 کتابوں کا میں نے آپ کو تعارف کروایا ہے کہ ان کو یہ خوف ہے، آج بھی ان کو یہ خوف ہے، بھائی شیعہ ممبر سے بیان کرے گا، فدق بیان کرے گا، لوگ شیعہ ہو جائیں گے، بیان کرے گا کہ خلافت کیسے قائم ہوئی، لوگ شیعہ ہو جائیں گے، بیان کرے گا جنگ جمل، جنگ صفین، مولا کائنات حق پر تھے اور سامنے آ کر جناب دوسرے چڑھ دوڑے، مولا علی کی خلافت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، خلیفہ راشد کے خلاف تلوار نکالی، لوگ تو سوچیں گے، بچہ سوچے گا، جوان سوچے گا، یونیورسٹی کا ایک نوجوان سوچے گا کہ بالآخر اسلام میں یہ اس قدر فسادات کیوں رونما ہوئے، اس کی جڑ کہاں سے تھی؟ اگر رسول اللہ اس دنیا سے گئے، انہوں نے بغیر کسی خلیفہ کے، بغیر کسی حاکم کے، بغیر کسی رہنما اور مقتدا کے امت کو چھوڑ دیا، جبکہ خود کتابوں میں جب شیعہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو جناب ابوبکر، عمر جو ہیں وہ بغیر خلیفہ معین کے اس دنیا سے نہیں جا رہے، اور رسول کے حوالے سے یہ قبول کیا جا رہا ہے کہ وہ بغیر کسی کو چھوڑے چلے گئے۔ یہ اس طرح کے بہت سے موارد جب ممبروں سے جب خطبہ پیش کریں گے، علماء پیش کریں گے، تو لوگ تو شیعہ ہوں گے۔ اب ان کو ڈر تھا تو انہوں نے ایک لیبل لگایا، توہین صحابہ بل، توہین صحابہ، توہین تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے بھائی، کوئی توہین نہیں کرتا، اصلاً ہم توہین کریں کیوں؟ جب ہمارا مذہب حق ہے ہم تو حق بیان کریں گے، اور جو حق کے متلاشی ہوں گے وہ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ فقط 2 کتابیں آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اب دیکھیں یہ ان کا جو ہے وہ وتیرہ رہا ہے شروع سے۔ میں آپ کی خدمت میں آج فقط 1-2 موارد بیان کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کتاب السنہ، ابن خلال کی یہ کتاب، صحیح السند، اسی میں آپ جائیں گے تو صفحہ نمبر 510، جلد نمبر 1 اور 3 سے لے کر یہ مجموعاً ایک ہی جلد میں ہے۔ تو اس میں کیا ہے، 2-3 روایات ہیں۔ کیا ہوتا تھی کہ سلام بن ابی مطیع جو ہے وہ ابو عوانہ کے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، کان ابو عوانہ وضع کتابا فیہ معایب اصحاب النبی، کہ اس نے ایک کتاب لکھی معایب اصحاب النبی، اصحاب نبی کے اس میں عیب تھے، یعنی کیا صحابہ کی جو کرتوتیں اس وقت ہوا کرتی تھیں وہ اس میں انہوں نے جمع کی تھیں، اور یہ ابو عوانہ امام ہیں، ان کے نزدیک قابل اعتماد ہیں، وہ اپنی جگہ پر، میں ایک شخص کے اگر بیان کروں، یہ سارے ابو عوانہ ہو گئے، سلام بن مطیع ہو گئے، یہ سارے اہل سنت کے نزدیک امام، علامہ وغیرہ ہیں، ٹھیک۔ فیہ بلایا، اس میں ایسی بلائیں تھیں نا کہ لوگ اگر جان جائیں گے صحابہ کے بارے میں اس طرح کی چیزیں لکھی گئیں۔ دیکھیں اس وقت لوگ لکھتے تھے، مشاجرات صحابہ بیان کیا جاتا تھا، لیکن یہ لوگ خود دیکھتے تھے کہ اگر یہ عوام تک چیز پہنچ گئی تو عوام تو ان سے متنفر ہو جائے گی، صحابہ سے متنفر ہو جائے گی، پھر اہل بیت کے دروازے پہ جانا شروع ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا، کہا مجھے دو یہ کتاب، ٹھیک ہے، کتاب مجھے دو، اس سے کتاب لے لی، اور کیا کیا، فاحرقہ، اس کتاب کو آگ لگا دی۔ یہ 2-3 روایات اسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابو عوانہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے اس کتاب کو آگ لگا دی۔ کیوں کتاب کو آگ لگائی؟ کیونکہ اس میں صحابہ کے معائب یعنی ان کی عیب جوئی کی گئی تھی، ان کے عیب اس میں بیان کیے گئے تھے۔ تو یہ ایک نقطہ۔ اس کے بعد اگلی کتاب ملاحظہ فرمائیں، سیر و اعلام النبلاء، کس کی؟ شمس الدین ذہبی کی۔ اس نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ خوب، کیا کہتا ہے جی؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو صحابہ کے اوپر تان وغیرہ یہ کیا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ جو جتنے بھی عیب جوئی کی جاتی ہے ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ فَيَنبَغِي طَيُّهُ وَإِخْفَاؤُهُ، سزاوار کیا ہے کہ ان کو نیست و نابود کیا جائے، بل اعدامُهُ لِتَصْفُوَ الْقُلُوبِ، ان چیزوں کو جو بھی صحابہ کی عیب جوئی اور جو صحابہ کی کرتوتیں جس میں لکھی ہوئی ہیں، ان کو آج لوگ پوچھتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، ان پہ ظلم و ستم ہوا، اہل سنت کتاب سے صحیح سند روایات پیش کریں۔ کیسے جناب؟ کتابیں آگ لگا دیتے، آپ کے محدثین کتابوں کو آگ لگا دیتے تھے، ایک کتاب میں جو اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ان کو آگ لگا دی۔ 2 کام آپ لوگوں نے کیے ہیں پوری تاریخ میں، یا کتابوں کو آگ لگائی ہے، یا جو ان چیزوں کو بیان کرتا تھا اس کو کہا کہ ضعیف ہے، مجروح ہے، یا اس کو کہہ دیا یہ شیعہ ہے، ٹھیک ہے، یہ شیعہ ہے جناب، یہ لکھنے والا شیعہ ہے، اگرچہ ہوتا آپ کا ہے لیکن اس کو شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ روش رہی ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے۔
کیا کہتے ہیں جناب؟ بل اعدام ہوں، اس کو ان چیزوں کو نا نیست و نابود کر دینا چاہیے. کیوں؟ لتصفو القلوب، تاکہ لوگوں کے قلوب جو ہیں وہ صحابہ کے نسبت جو ہے وہ صاف ہو جائیں. وتتوفر علی حب الصحابہ، اور صحابہ کی محبت کا سمندر جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا سمندر انسان کے دل میں آ جائے. وترضی عنہم، اور ان سے راضی ہو جائیں. اگرچہ حقیقت ایسا نہیں ہے، اور لوگوں نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں. وکتمان ذالک، ان چیزوں کو چھپانا متعین، ہم اہل سنت کے ہاں متعین ہے عن العامہ، عام عوام سے لوگوں کو چھپانا چاہیے. یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے. حق کو کیوں نہ بیان کیا جائے؟ یعنی دیکھیں برادران اہل سنت، آپ کے علماء کا کیا وتیرہ رہا ہے؟ یا کتابوں کو آگ لگا دیتے ہیں، یا کہتے ہیں کتمان ذالک، ان چیزوں کو چھپانا ہے. کیوں چھپانا ہے؟ اگر بیان کریں گے تو بھائی مسئلہ یہ ہوگا، جیسا کہ عبدالعزیز دہلوی نے کہا، جیسا کہ ابن حجر مکی حتمی نے کہا کہ لوگ شیعہ ہو رہے ہیں، روافض ہو رہے ہیں، تو ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتابیں لکھو، اور جن کتابوں میں اس طرح کی چیزیں ان کو آگ لگا دو، یا ان پہ شیعہ کی تہمت لگا دو کہ یہ سارے کیا تھے؟ شیعہ تھے. تو یہاں تک یہ چیز ثابت ہو گئی. اب دیکھیں جناب، بڑی دلچسپ باتیں ہیں. یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ کچھ صحابہ کو بچانا چاہتے ہیں. اب دیکھیں کون سے صحابہ کو بچانا چاہتے ہیں؟ اچھا، ابن ملجم کو بچانا چاہتے ہیں. ابن ملجم ان کے ہاں صحابی ہے. آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ ابن ملجم جو ہے وہ ان کے ہاں صحابی ہے. میں ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. یہ دیکھیں جناب، ابن ملکن شافعی کی کتاب، وہ کیا کہتے ہیں کہ امیر المومنین کو عبد الرحمن ابن ملجم نے قتل کیا. وَإِن ذُكِرَ فِي الصحابہ، اگرچہ اس کا ذکر کس میں کیا جاتا ہے؟ صحابہ میں ذکر کیا جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. الاصابہ فی تمییز صحابہ، ابن حجر اسقلانی. عبد الرحمن ابن ملجم المرادی، اس نے جاہلیت کے دور کو درک کیا. ذکرہ الذہبی فی التجرید، اپنی جو میں ابھی کتاب آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابن حجر اسقلانی کہتا ہے کہ ذہبی نے اس کو اپنی کتاب التجرید میں لکھا. وہ کتاب جو صحابہ کے عنوان سے لکھی گئی تھی، اس میں اس کو صحابیوں میں ذکر کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابی ہونے کے لیے جو شرط پائی جاتی ہے، جو شروط پائی جاتی ہیں، وہ ابن ملجم میں پائی جاتی ہیں. تو پس ابن ملجم کیا ہے؟ صحابی. اب دیکھ دیتے ہیں ذکر ذہبی فی التجرید، وہ تجرید کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیں. یہ ہے جی ذہبی کی. اس میں ہم جاتے ہیں تو کیا ہے جی؟ 3782 نمبر دیکھیں. عبد الرحمن بن ملجم المرادی قاتل امیر المؤمنین علی. یہ امیر المؤمنین کا جو قاتل تھا، ہائی لائٹ میں نے اوپر والا کیا ہوا ہے، لیکن نمبر جو ہے وہ نیچے والا ہے، 3782. ذہبی نے اس کو صحابہ میں نقل کیا ہے. تو پس ابن ملجم جو ہے وہ صحابی ہے. اب کیا ہے؟ صحابی کو کیا دینا ہے؟ آپ نے تحفظ دینا ہے. تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ بل پاس کروانا پڑے گا، کیونکہ یہ صحابی تھا. اچھا جی، اور بھی کوئی ایسے صحابی تھے کہ جن کو آپ تحفظ دینا چاہ رہے ہیں؟ اب خود دیکھتے ہیں کہ ایک اور صحابی، ملاحظہ فرمائیں، آپ کا اپنا صحابی، الاصابہ فی تمیز صحابہ. اب آپ کو ہم کچھ صحابہ بتائیں گے تاریخ کے اندر کہ جو کہہ رہے ہیں تو صحابہ کی توہین ہو گئی. وہ توہین کس نے کی ہے؟ خود صحابی ایک دوسرے صحابی کو قتل کر دیتا ہے، ایک رضی اللہ دوسرے رضی اللہ کو قتل کر دیتا ہے. آپ کے علماء نے، جناب عائشہ نے اور وغیرہ وغیرہ نے کیا کیا کہا ہے. تو آپ نے اگر زندان بھرنا ہے، آپ نے اگر جیل بھرنی ہے نا، تو یہاں سے شروع کریں. ٹھیک ہے، یہ تو ہم حقائق بیان کر رہے ہیں آپ کی کتابوں سے، کوئی شیعہ الکافی ملا یا حضر الفقی نہیں ہے بھائی. یہ الاصابہ فی تمیز صحابہ. ملاحظہ فرمائے ابن حجر اسقلانی کی. عبد الرحمن بن ادیس بلوی، یہ کیا ہے؟ صحابی رسول سے اور آپ سے سما کیا، یعنی صحابی رسول تھے، انہوں نے صحابہ سے بھی سما کیا اور رسول سے بھی سما کیا. بیعت رضوان کی شرکاء میں سے تھے. بیعت رضوان، وہ کہا جی سارے کے سارے جنتی ہیں وہ. اچھا، عبد الرحمن بن ادیس بلوی کون تھے؟ کیا کام کیا انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں فتنے کے دور میں جو لشکر مصر سے حضرت عثمان کی طرف آیا تھا، جو عثمان کو قتل کرنے آیا تھا، اس کے سردار تھے. عبد الرحمن بن ادیس، بیعت رضوان کا صحابی، آپ کا صحابی، جنتی صحابی. ایک جنتی صحابی نے دوسرے جنتی صحابی کے اوپر حملہ کیا، اس کو قتل کیا. نیچے دیکھیں، جب باغیوں کا فتنہ برپا ہوا تو ابن ادیس ان لوگوں میں سے تھے جنہیں امیر معاویہ نے مہلت دی اور فلسطین کی جیل میں قید کر دیا. تو یہ لوگ جیل سے بھاگ گئے. ایک سوار نے ابن ادیس کو جا پایا اور انہیں قتل کرنے لگا. وہ کہنے لگا میرے خون کے بارے میں اللہ سے ڈر، میں بیعت رضوان کے شرکاء اصحاب شجرہ میں سے ہوں. اس نے کہا شجر یہاں بہت ہیں، اور پھر انہیں قتل کر دیا. یہاں پہ بہت درخت، چلتے پھرتے درخت ہیں جناب. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے ایک صحابی کہ جنہوں نے قتل کر دیا. اگر آپ نے زندان میں ڈالنا ہے تو اس کتاب کو جس نے وہ کیا ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا کریں؟ آپ جیل میں ڈالیں، پھر آگے چل کر کوئی بات بنے گی. تو یہ ایک صحابی کی جس کو آپ شاید کہیں کہ جناب یہ ایک صحابی تھا، اور صحابہ کے درمیان تو قتل و غارت بھی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں کہ بڑی زبردست چیز ہے.
وہ یہ کہ ابن عثیمین جو ہے اس نے بیان کیا کہ میں آپ کی خدمت میں ابھی اس کو یہاں پر سرچ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں صحابہ سے نا زنا بھی ہوتا تھا اور وہ صحابہ چوری بھی کرتے تھے, صحابہ نے سارے وہ کام کیے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ان سے کوئی بھی اس طرح کا نہیں کہنا کہ ان کو اور کچھ نہیں کہنا, بس خدا نے ان کو معاف کر دیا. یہ خود ابن عثیمین نے اس کو بیان کیا. یہ ملاحظہ فرمائیں, مل گئی. العقیدۃ الواسطیہ, ملاحظہ فرمائیں مجلد الثانی, اس کی دوسری جلد کیا بیان کرتا ہے, صفحہ نمبر 292 پہ. وہ کہتے ہیں بعض سے شرکت بھی ہوئی ہے صحابہ سے, کوئی شک نہیں اس میں, چوری بھی کی ہے, صحابی چور بھی تھا, شارب خمر بھی تھا, تہمتیں بھی, قذف یعنی تہمتیں بھی لگاتا تھا, زنا بھی کرتا تھا, بے احسان یعنی کیا ہے, بغیر احسان اور احسان یعنی کیا ہے, ایک خاتون کے جو شوہر رکھتی ہے اس کے ساتھ بھی صحابہ نے زنا کیا, اور ایسی خاتون کے جس کا شوہر نہیں ہے باقرہ خواتین کے ساتھ بھی زنا کیا. وہ کہتے ہیں ہاں لیکن یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں تکون مغمورہ, یہ ساری ان کے جو فضائل ہیں نا اس کے ساتھ ان کو رکھا جائے, وہ محاسن ان کے محاسن کے ساتھ اس کو رکھا جائے تو ان کو آپ سائڈ پہ کر دیں, وہ ان کی پرواہ نہیں کی جائے گی. تو صحابہ تو یہ کام کرتے تھے, اور آپ کہہ رہے ہیں صحابہ کی توہین. ابن عثیمین نے خود اقرار کیا کہ صحابہ یہ سارے کام کرتے رہے ہیں, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب صحابہ کو آپ کہہ رہے ہیں صحابہ کی توہین. پہلے ہم اس لیے تو کہتے ہیں کہ صحابی معین کرو بھائی کہ صحابہ کیسے کیسے ہوتے تھے. اب آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں ایک اور صحابی کہ صحیح بخاری صحابہ کیسے کیسے تھے. یہ آپ انشاءاللہ آج دیکھتے جائیں. صحیح بخاری اس کی 8ویں جلد, اس میں دیکھیں ملاحظہ فرمائیں کیا کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ باہر تشریف لائے. روایت نمبر کیا ہے 4590. لگتا ہے صفحہ تھوڑا سا مدھم ہے, لیکن میں آپ کی خدمت میں روایت پڑھ دیتا ہوں, آپ جا کے دیکھ لیجیے گا. پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا لوگوں میں تم سے آگے جاؤں گا اور تم پر گواہ ہوں گا, یعنی میں تم سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور تم پر گواہ رہوں گا, اور میں اللہ اپنے حوض کی طرف اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں. خدا کی قسم میں تمہارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے, البتہ اس سے ڈرتا ہوں. صحابیوں سے کہا جاتا ہے تم دنیا کی لالچ میں پڑھ کر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاؤ گے. وہ جو غزالی نے کہا تھا کہ ہوائے نفس غالب آ گئی دوسرے خلیفہ پر, انہوں نے امیر المومنین کی بیعت توڑ دی. رسول اللہ نے اس کی پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ تم لالچ میں آ جاؤ گے, دنیا کی مال و دولت کی لالچ میں آ جاؤ گے. صحابی لالچی بھی ہوا کرتے تھے, خود بخاری کی روایت ہے. صحابی کیا ہے جناب, لالچ کرتے تھے اور حسد کرتے تھے ایک دوسرے سے. اگلی روایت ملاحظہ فرمائیں, نہایت مشہور روایت صحیح بخاری اس کی 8ویں جلد, آپ کی مرکز جمعیت اہل حدیث ہند. دیکھیں جی کیا بیان ہوا ہے, بڑی روایت زبردست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روایت نمبر 4585, سرچ کر لیجئے گا مل جائے گی انشاءاللہ. فرمایا قیامت کے دن میرے صحابہ میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی, پھر وہ حوض سے دور کر دیے جائیں گے. میرے صحابہ میں سے ایک جماعت یاد رکھیے گا, میں عرض کروں گا اے میرے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں جن کی توہین پر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے, 10 سال کی قید سنائی جا رہی ہے. یہ وہ صحابہ ہیں میرے رب, یہ تو میرے صحابہ ہیں. اللہ فرمائے گا میں تمہیں معلوم نہیں انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں گھڑ لی تھیں, بدعتیں ایجاد کیں. یہ لوگ دین سے الٹے قدموں واپس لوٹ گئے تھے. انہم ارتدوا, مرتد ہو گئے تھے یہ تمہارے بعد, انہوں نے دین کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا ان صحابیوں نے, اس لیے اب ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. لیکن ہمارے پاکستان کے کچھ شر پسند عناصر ان جہنمی صحابہ کے حوالے سے بل منظور کروا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ جناب لوگوں کو ایک تفرقے کی طرف لے کے جایا جائے. بھائی اس کی زد میں فقط شیعہ نہیں آئے گا, فقط اس کی زد میں آپ یہ کہیں کہ شیعہ اس کی زد میں آئے گا, شیعہ آپ کہیں کہ شیعہ حقائق بیان کرنے سے رک جائے گا, نہیں, یہ آپ کی اصل میں کہتا ہوں وہم و گمان ہے. آپ یہ اپنی طرف سے جتنا مرضی سوچتے رہیں کہ شیعہ حقائق بیان نہیں کرے گا ایسے بلوں کے بعد. بہت سے ایسے لوگ آئے, حکومتیں تھیں آپ کی حکومتیں تھیں, پابندی تھی علی نام نہیں رکھنا کسی بچے کا, قتل کر دیا جائے گا, فضائل بیان نہیں کیے جائیں گے. کیا ایسا ہوا؟ حکومتیں آپ کی پوری مشینری آپ نے استعمال کی, بنو امیہ بنو عباس نے, لیکن شیعہ اسی شان و شوکت سے چلتا آیا ہے. امام حسین کی زیارت پہ پابندی لگائی گئی, روزوں کو مسمار کیا گیا, لیکن آپ شیعوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. تو شیعہ پوری زندگی تاریخ میں دیکھیں وہ حقائق بیان کرتا آیا ہے اور حقائق بیان کرتا رہے گا. لیکن آپ جن صحابہ کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان کے بارے میں بیان کرتے رہیں گے. ملاحظہ فرمائیں جس کو یہ تحفظ دینا چاہ رہے ہیں وہ صحابہ کیا کرتے تھے. یہ دیکھیں جی سیر اعلام النبلاء المغیرہ ابن شعبہ, کون ہے جناب؟ شمس الدین ذہبی ان کو نقل کرتے ہیں, من کبار الصحابہ,
بہت بڑی شخصیت صحابیوں کی، شاہد بیعت رضوان، بیعت رضوان میں بھی شامل تھے، اور کہا بیعت رضوان والے صحابی جو ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ اہل سنت کیا ہیں؟ مغیرہ ابن شعبہ۔ اب مغیرہ ابن شعبہ نے کام کیا کیا ہے وہ اب آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ یہ جناب کرتے کیا تھے، تو آپ خود بھی اس پہ حیران ہوں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں المستدرک علی الصحیحین، روایت کی سند جو ہے وہ پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 541 ہے۔ ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، ذہبی بھی کہتا ہے قال فی التلخیص علی شرط مسلم، صحیح بالکل ٹھیک ٹھاک حدیث ہے۔ کیا ہوا کہ ان المغیرہ ابن شعبہ سب علی ابن ابی طالب، مغیرہ ابن شعبہ نے مولا کائنات پر سب و شتم کیا، گالم گلوچ کی۔ ایسے صحابیوں کا تحفظ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں یہ شیعہ یہ بیان نہ کریں کہ مغیرہ ابن شعبہ نے مولا کائنات پر سب و شتم کیا، فقام الیہ زید بن ارقم، زید ابن ارقم نے کہا کسے؟ مغیرہ کو، یا مغیرہ علم تعلم ان رسول اللہ نہا عن سب الاموات، کہ تو نہیں جانتا ہے مغیرہ، من کبار صحابہ، یاد رکھنا ہے بیعت رضوان میں شامل آپ کا مغیرہ ابن شعبہ مولا کائنات پر سب و شتم گالم گلوچ کرتا تھا، ان کو برا بلا کہتا تھا۔ کہا کہ تو نے رسول سے نہیں سنا کہ رسول نے منع کیا ہے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے اوپر سب و شتم نہ کرو، فَلِمَا تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ، تم مولا کائنات پر سب و شتم کیوں کر رہے ہو جبکہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں؟ یہ دونوں صحابیوں کے حالات دیکھیں کہ مولا علی پر فقط وہ کہہ رہا ہے سب اس وجہ سے نہ کرو وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور کوئی فضیلت نہیں ہے ان کی، اور یہ صحیح السند روایت آپ کے ہاں پائی جاتی۔ اب کیا جی سب کیا جاتا تھا مولا کائنات پر، اب مولا کائنات پر سب کرنے کا نتیجہ کیا تھا وہ بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں کہ جو مولا کائنات پر سب و شتم کیا جاتا ہے اس کے بارے میں روایات کیا ملتی ہیں۔ یہ میں فقط کچھ نمونے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تو واضح ہو جائے گی یہ چیز بات۔ المستدرک علی الصحیحین، پھر اس میں جاتے ہیں اس کی تیسری جلد میں، ملاحظہ فرمائیں روایت کیا ہے۔ پہلی روایت جو روایت کی سند بالکل ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ من سب علی فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلی روایت کو ملاحظہ فرمائیں کہ من سب علی فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ تعالی، کہ جس نے علی پر سب کیا اس نے مجھ رسول پر سب کیا، اور آپ نے پچھلی روایت میں دیکھا کہ مغیرہ ابن شعبہ مولا کائنات پر سب کرتے تھے، اور جس نے رسول اللہ پر سب کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر سب کیا۔ یہ آپ کا صحابی بیعت رضوان والا من کبار صحابہ، یہ ان کے کام ہوا کرتے تھے کہ یہ مولا کائنات پر سب و شتم کرتے تھے۔ اب لوگوں نے بڑی کوشش کی اس کو بچانے کے لیے، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں بھی رکھتا ہوں کہ لوگوں نے کیا کہا، روایتیں بہت تھیں اس حوالے سے متعدد اسناد کے ساتھ، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں ساری بیان نہیں کر سکتا۔ ملاحظہ فرمائیں اب لوگوں نے کیا کیا، یہ سب سے پہلی یہاں پہ روایت دیکھیں کہ لما قادمہ کتاب السنن کبریٰ، اس میں جب ہم جاتے ہیں لما قادم معاویہ الکوفہ اقام مغیرۃ ابن شعبہ خطباء یتناولون علیاً، مغیرہ ابن شعبہ آپ کے بڑے صحابی نے کیا کیا، خطباء کو ممبر پر چڑھایا، کہا مولا الاسلام پہ سب و شتم کرو، برا بلا کہو۔ تو سعید ابن زید کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کہا الا تری ھذا الظالم الذی یأمر بلعن رجل من اہل الجنہ، دیکھو یہ ایسے شخص کے بارے میں لعن کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ جو جنتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد سنن ابن داؤد میں جب اس روایت کو نقل کیا گیا، دیکھا کہ صحابی پکڑا جائے گا، ایسے صحابی کی جو ہے وہ اگر لوگوں کو بتا دیں گے تو لوگ سوچیں گے کہ مولا کائنات پر سب و شتم کیا جا رہا ہے، رسول پر سب کرنا تھا، گویا کہ رسول پہ سب کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ سب کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک کام کیا جو اہل سنت کا وتیرہ ہے۔ سنن ابن داؤد میں جب یہ روایت آئی لما قادم فلان الی الکوفہ اقام فلان، ٹھیک ہے، وہاں پہ مغیرہ ابن شعبہ اور معاویہ کا ذکر ہے، یہاں پر کیا ہے لما قادم فلان الی الکوفہ اقام فلان، فلان آیا، فلان نے خطیبوں کو کھڑا کر دیا۔ اب تھوڑا سا یہ یہاں پہ آ جائیں اس ساتھ والی میں، اب جب اس کے شارح نے سنن ابی داؤد کے شارح نے بذل المجہود فی حل سنن ابی داؤد کے شارح نے دیکھا، وہ کہتا ہے بہترین، ابو داؤد نے بہت اچھا کام کیا فی الکنایہ عن اسم معاویہ و مغیرہ فلان، کہ وہ کیا ہے کنایتاً فلان کا لفظ لے کر آئے ہیں، کیوں؟ اس لیے لکونہما صحابیین، یہ دونوں صحابی ہیں تو بہت اچھا کام کیا، فلان فلان ذکر کر دیا، دونوں صحابیوں نے مولا کائنات پر خطیب کھڑے کر دیے کہ جاؤ مولا کائنات پر سب و شتم کرو، ٹھیک ہے، مولا کائنات پر ان کو برا بلا کہو، اپنے خطیب لگا دیے، کس نے؟ آپ کے بہت بڑے صحابی نے، من کبار صحابہ نے۔ تو اب وہاں پر نتیجہ کیا نکلا؟ ایک سنی محدث نے کہا ان کے نام سکپ کر دو، تو یہ سب سے بہترین کام ہوگا اگر لوگوں کے دلوں میں آپ نے کیا
اپنے ان کے دلوں میں اگر صحابہ کی محبت جگانی ہے. اب دیکھیں آخری روایت معاویہ کے بارے میں، خود یہ مغیرہ ابن شعبہ تھا. اب معاویہ کے اپنے کیا کام تھے؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی سب و شتم کرنا ثابت نہیں ہے. ابھی میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. اچھا جی، سنن میں جائیں تو وہاں پر سنن ابن ماجہ میں کیا ہے؟ عن سعد ابن ابی وقاص قال قدم معاویہ فی بعض حجاتہ فدخل علیہ سعد فذکروا علیٰ فنال منہ. کیا جی؟ مولا کائنات کا ذکر فنال منہ. معاویہ نے مولا کائنات کے بارے میں کوئی برا یعنی کوئی فنال منہ، نالا کا معنی کیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایسی بات کی، لوگ کہیں گے نا نالا کا مطلب کیا ہے، اگرچہ نالا کا مطلب لغت میں سب و شتم ہے، لیکن میں خود ان کے آپ کو شارحین کی جو ہے وہ کتابوں سے دکھاتا ہوں. فغاضب سعد، جس پہ سعد جو ہے وہ غضبناک ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ سنن ماجہ کی اس روایت کو جب ہم اس کو جاتے ہیں، خود انہی کے اپنے شارحین نے اس کو کیا بیان کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں. اسی روایت کو سنن ابی ماجہ جو اس کی شرح کی ہے جناب سندھی نے، انہوں نے اس کو کیا بیان کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں. اسی روایت کو اوپر بیان کر رہے ہیں کہ قادم معاویہ فی بعض حجات فدخل علیہ سعد فذکر علیٰ فنال منہ. نیچے نال منہ کو کیا بیان کرتے ہیں، یہ ملاحظہ کریں. فنال من اے نال معاویہ من علی ووقع فیہ وسبہ. مولا کائنات پر سب و شتم، بل امر سعدا بالسب، بلکہ سعد کو بھی کہا کہ تم بھی مولا کائنات پر سب و شتم کرو. ٹھیک ہے، جیسا کہ کما قیل فی مسلم و ترمذی، جیسے کہ ترمذی اور مسلم میں یہ روایت بھی نقل ہوئی ہے. خود معاویہ مولا کائنات پر سب و شتم کرتا تھا اور عمر بن سعد کو کیا ہے کہتا تھا، سعد بن ابی وقاص کو، معذرت کے ساتھ سعد بن ابی وقاص کو کیا کہتا تھا کہ تم بھی مولا کائنات پر سب و شتم کرو. تو یہ خود آپ کے اپنے شارحین نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ یہ میں فقط آج آپ کی خدمت میں مختصراً بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ جیسے ہم نے قاتلین امام حسین کی ایک سیریز آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، اسی طرح ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ جو امیر المؤمنین پر سب و شتم ہوتا تھا وہ کس انداز سے ہوتا تھا. یہ ملاحظہ فرمائیں منہاج سنت النبویہ، اس میں واضح ہو جائے گی بات. کیا جی؟ وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يُبْغِضُونَهُ. بہت سارے صحابہ، جیسا کہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں، معاویہ، مغیرہ ابن شعبہ، بہت سارے ہیں لیکن وقت نہیں ہے، ان پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ پوری ایک سیریز آپ کی خدمت میں لے کے آئیں گے. كَانُوا يُبْغِضُونَهُ وَيَسُبُّونَهُ وَيُقَاتِلُونَ. مولا کائنات پر سب و شتم کرتے تھے اور ان سے جنگ کی آپ کے ان صحابہ نے. کثیر من الصحابہ، بہت سارے صحابہ یسبون، مولا کائنات پر سب و شتم کرتے تھے. وہاں ہم نے آپ کو حدیث دکھائی من سب علی فقط سبنی، کہ جس نے علی پر سب کیا اس نے مجھ پر سب کیا. اب سب کا معنی گالم گلوچ ہوتا ہے، برا بلا کہنا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں تنقید سیاسی، تنقید سیاسی جو بھی لیں، تو آپ رسول پر تنقید کر رہے ہیں کیونکہ علی پر سب، رسول پہ سب ہے. تو یہ سارا نتیجہ رسول تک پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر پہنچتا ہے. تو یہ جو بڑا ایک سینیریو کریٹ کیا جا رہا ہے توہین صحابہ توہین صحابہ، تو بھائی توہین صحابہ کوئی نہیں کر رہا. ہم یہ آپ کے صحابہ کی ہی کرتوتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ان کو اگر آپ بچانا چاہ رہے ہیں تو قطعاً آپ نہیں بچا پائیں گے. یہ آپ کے اپنی ہی علماء نے اس کو بیان کیا ہے اور انشاءاللہ شیعہ بھی ان کو ہمیشہ سے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ان حقائق کو بیان کرتا رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ یا علی مدد.